बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वफाक एक ज़लज़ले की ज़द में है और पाकिस्तान के अंदर जो सियासी इस्तेहकाम नज़र आ रहा था उसमें दरारें पड़ना शुरू हो गई हैं। ये सारी कहानी कहाँ से शुरू हुई और मकासद क्या है और नतीजा क्या निकल सकता है, इस पर हम बात करेंगे। और साथ ही इस बहरान को शदीद कर दिया है MQM के मुस्तफ़ा कमाल ने, जो वफाकी वज़ीर भी हैं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये मुतालबा करके कि कराची को सिंध से अलग करके दोबारा वफाक की तहवील में दिया जाए। इस मुतालबे से कशीदगी बढ़ेगी और ये मुतालबा पूरा करना क्यों मुमकिन नहीं है, और बल्कि ये गैर मंतकी मुतालबा है जिसके करने की नौबत क्यों आई, इस पर बात हो सकती है, लेकिन ये मुतालबा दुरुस्त नहीं है। लेकिन इन मौज़ूआत पर बात करने से पहले चंद फ़िक्रे, एक छोटा सा तबसरा। पाकिस्तान ने ट्रंप के उस मुआहदे पर दस्तखत कर दिए हैं जिसके नतीजे में वहाँ एक बोर्ड बनेगा, बोर्ड ऑफ पीस गज़ा में, जो गज़ा में अमन अमान और क्या कहते हैं वो तरक्याती तामीर नौ के हवाले से काम करेगा। और ये दस्तखत की तकरीब डेवोस में हुई, जहाँ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब एक बहुत लंबे चौड़े वसी व अरीज़ वफ़द के साथ पहुँचे और वहाँ ट्रंप ने उन्हें ख़ुसूसी अहमियत दी। ज़ाहिर है कि इस सारे खेल में सबसे अहम पाकिस्तान है और पाकिस्तान को अहमियत देना सदर ट्रंप की मजबूरी है, लेकिन दस्तखत हो जाने के बाद पाकिस्तान की गर्दन ट्रंप के हाथ में होगी और पाकिस्तान की वो जो पोजीशन इससे पहले थी वो हमें ज़रा कमज़ोर पड़ती हुई नज़र आएगी। पहली बात तो ये है कि ये बहुत ही अहम मामला है, बहुत ही अहम मामला। खारजा पॉलिसी में इतना बड़ा मरहला पहले कभी नहीं आया, तो इस मामले की कौमी असम्बली से मंजूरी ली जानी चाहिए थी, लेकिन कौमी असम्बली को किसी काबिल समझा ही नहीं गया और हुकूमत ने यकतरफा तौर पर यह फ़ैसला किया, जिससे लगता है कि फ़ैसला पहले ही हो चुका था और ट्रंप को यकीन दिलाया जा चुका था कि हम ये इस बोर्ड के रुकन बनेंगे और अब कौमी असम्बली की शायद ज़रूरत ही नहीं रही, जबकि जमहूरी मुल्कों में ऐसे बड़े फ़ैसले जो नाजुक अहमियत के हामिल होते हैं वो कौमी असम्बली से मंजूरी के बाद ही किए जाते हैं। और मेरा ख्याल क्या है बल्कि हकीकत है कि इस फ़ैसले की भिनक वफाकी काबीना को भी नहीं पड़ी। कौमी असम्बली तो एक तरफ, काबीना को भी अहमियत नहीं दी गई और यकतरफा तौर पर वज़ीर आज़म ने फ़ैसला किया, जिनका झुकाव अपोजिशन वाले इल्ज़ाम लगाते हैं कि इसराइल की तरफ है। लेकिन ये सिर्फ इल्ज़ाम है, देखना बाकी है कि आगे क्या होता है। वैसे सरकारी ज़राए ये कहते हैं कि वो जो असल ख़तरनाक चीज़ है उसमें पाकिस्तान हिस्सेदार नहीं बनेगा, यानी गज़ा वालों को गैर मुसल्लह करना, ख़ास तौर पर हमास वालों को गैर मुसल्लह करना, हम उसमें हिस्सेदार नहीं बनेंगे और कौमी मफाद के मुताबिक फ़ैसला किया जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि कौमी मफाद में फ़ैसला कहाँ किया जाएगा? कौमी असम्बली में किया जाएगा, काबीना में किया जाएगा, या कोई APC बुलाई जाएगी, या इसी तरह चुप चुपीते खामोशी के साथ फ़ैसला किया जाएगा? आपको याद होगा कि जब यमन और सऊदी अरब का तनाज़ा नया नया उठा था तो सऊदी अरब ने पाकिस्तान से फ़ौज मांगी थी। ये गज़ा वाले मामले से निस्बतन छोटा मामला था, लेकिन उस वक्त वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ ने ये मामला कौमी असम्बली में रखा, जहाँ इस फ़ैसले को मुस्तरद कर दिया गया और यूँ पाकिस्तान ने फिर इनकार कर दिया कि हम सऊदी अरब की हमायत के लिए फ़ौज नहीं भेज सकते। तो वो छोटा मसला था, कौमी असम्बली में पेश किया गया। वो कहानी, उसके पीछे एक अलग साजिश थी, लेकिन वो उसके बयान का ये महल नहीं है। तो ये उससे बड़ा मसला है गज़ा का मसला, तो ना कौमी असम्बली को पता है, ना अपोजिशन की किसी जमात को पता है, ना किसी मजहबी जमात को पता है, ना वहाँ की काबीना के वज़ीरों को पता है, और ये फ़ैसला कर लिया गया। तो वो जो स्टेबलाइजेशन फोर्स बनेगी जिसकी ज़िम्मेदारी गज़ा में, बुनियादी ज़िम्मेदारी जिसकी गज़ा में फ़लस्तीनियों को गैर मुसल्लह करनी है, तो क्या पाकिस्तान उसका रुकन बनेगा या नहीं बनेगा? मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के लिए उसका रुकन ना बनना मुमकिन ही नहीं है। ये हो नहीं सकता कि ट्रंप का इशारा हो और शहबाज शरीफ साहब इनकार कर दें। पाकिस्तान को आप समझ लीजिए कि वो उस फोर्स का हिस्सा बन चुका है और जब वो फोर्स बनेगी तो ये नज़र आ जाएगा। इस बारे में कोई खुशगुमानी मुझे बिल्कुल नहीं है कि पाकिस्तान उस फोर्स का हिस्सा नहीं बनेगा। पाकिस्तान उस फोर्स का हिस्सा लाजमन बनेगा, इसलिए कि उस फोर्स के बगैर
یہ جو پیس بورڈ ہے اس کی کوئی وقت ہی نہیں، اس کا پھر جواز کوئی نہیں، اس کا کوئی فائدہ کوئی نہیں۔ تو ٹرمپ بار بار کہہ چکے ہیں کہ حماس کو غیر مسلح ہونا پڑے گا ورنہ اس کا وجود صفحہ ہستی سے مٹا دی جائے گا۔ تو سوال ہے یہ کہ پاکستان اس نازک مرحلے سے کیسے عہدہ برا ہوگا؟ کیا وہ ٹرمپ کو انکار کرے گا؟ مثلاً اگر ٹرمپ حکم دیتا ہے کہ پاکستانی فوج یا دوسرے مسلمان ملکوں کی فوج، ترکی کی فوج، سعودی عرب کی فوج، یہ ساری فوجیں مل کر حماس کا خاتمہ کریں، تو ان میں سے کون سا ملک ہوگا جو انکار کر سکے گا؟ اگر انکار کی طاقت ہوتی ان ملکوں میں تو یہ پہلے سے شرط لگاتے کہ جناب نیتن یاہو کو اس بورڈ کا رکن نہ بنایا جائے، تب ہم اس میں شامل ہوں گے۔ یہ کیسی ستم ظریفی ہے کہ جس نیتن یاہو نے 2 لاکھ فلسطینی قتل کیے، 6 لاکھ زخمی کر دیے، اور زخمی اس طرح کے نہیں کہ مرہم پٹی کے بعد جن کا علاج ہو جائے اور وہ دوبارہ نارمل زندگی میں لوٹ آئیں، بلکہ زخمی اس طرح سے کہ ان کے ہاتھ بھی نہیں ہیں، ان کے بازو بھی نہیں ہیں، کئیوں کی آنکھیں ہی نہیں ہیں، یعنی وہ زندگی گزارنے کے قابل نہیں رہے 6 لاکھ فلسطینی جن کو نیتن یاہو نے اس بری طرح بمباری سے زخمی کیا ہے، بلکہ ان کو ان کے اعضاء سے محروم کر دیا ہے۔ تو یہ ملک چاہتے تو یہ کہہ سکتے تھے کہ ٹرمپ سے کہ ہم دل و جان سے حاضر ہیں، آپ کا اشارہ ہماری روح کی سرشاری کا باعث ہے، لیکن پلیز یہ نیتن یاہو کو اس کا رکن نہ بنائے، کیونکہ وہ تو اس مسئلے میں جنگی مجرم ہے۔ اقوام متحدہ کا جو ادارہ ہے وہ اسے جنگی مجرم قرار دے چکا ہے، کہ ہم کوئی اسے جنگی مجرم قرار دے کر کوئی نئی بات نہیں کر رہے۔ تو ایک جنگی مجرم اس امن بورڈ میں بیٹھا ہوگا جس کا مقصد غزہ میں صورتحال کو معمول پر لانا ہے اور غزہ کے حقوق کا تحفظ کرنا ہے، تو اس بورڈ کا رکن نیتن یاہو بھی ہوگا۔ یہ بات کسی کے سمجھ میں نہیں آتی، لیکن دیکھیے کسی نے یہ بات ٹرمپ سے نہیں کی، اور اب جب یہ امن بورڈ کا اجلاس ہوگا تو خیر سے ٹرمپ صدارت کریں گے، ٹونی بلیر ان کا نائب ہوگا، اور سامنے نیتن یاہو بیٹھا ہوگا۔ نیتن یاہو کے سامنے 8 مسلمان ملکوں کے سربراہ بیٹھے ہوں گے، مؤدب بیٹھے ہوں گے یا غیر مؤدب بیٹھے ہوں گے، یہ تو جب تصویر آئے گی تو تب پتہ چلے گا۔ تو ناظرین، اب آتے ہیں وفاق زلزلے کی زد میں اچھا خاصا پاکستان میں استحکام ہے۔ پی ٹی آئی کا فتنہ اپنی موت آپ مر چکا ہے، صرف سوشل میڈیا پر غل غبارہ ہے، یا اڈیالہ کے باہر ایک دنگا فساد کرنے والے کچھ چند درجن لوگ آ جاتے ہیں جو ایک تماشا لگائے رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان میں کوئی سیاسی چیلنج نہیں ہے، نہ ریاست کو سیاسی چیلنج کی بات کر رہا ہوں، امن و امان کا چیلنج تو ہے دہشت گردوں کی صورت میں، لیکن سیاسی طور پر اس حکومت کو، ریاست کو کوئی چیلنج نہیں ہے، اور عوام ہر طرح سے یعنی اس بارے میں بالکل بے فکر ہے کہ پاکستان میں کوئی سیاسی مصیبت کھڑی ہونے والی ہے۔ لیکن یکا یک خواجہ آصف نے ایک بیان دے دیا کہ 18ویں ترمیم تو ڈھکوسلا تھی۔ ویسے 18ویں ترمیم کے خلاف باتیں تو کئی مہینوں سے بلکہ سال بھر سے ہو رہی ہیں کہ اس کو اڑا دیا جائے، کیونکہ اس کی وجہ سے صوبوں میں رقم زیادہ جا رہی ہے، وفاق کو حصہ کم مل رہا ہے۔ لیکن باضابطہ طور پر وفاقی وزیر، اور وہ بھی یہ خواجہ آصف جیسا سینئر وزیر، یہ بیان دے تو پھر ایک زلزلہ تو آنا ہی تھا، اور پیپلز پارٹی اس سے ناراض بھی ہوئی۔ ویسے برصغیر تذکرہ یہ دلیل کتنی مضحکہ خیز ہے اور کتنی ناقابل یقین ہے اور کتنی بے تکی اور غیر منطقی ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد سارے فنڈز صوبوں کے پاس چلے گئے ہیں اور وفاق کے پاس رقم کم پڑ گئی ہے، اس لیے کہ 18ویں ترمیم کے بعد کتنی حکومتیں آئی۔ نواز شریف صاحب کی حکومت آئی، اس سے پہلے پیپلز پارٹی کی حکومت آئی، پھر عمران خان کی حکومت آئی، پھر نگران حکومت آئی، 6 حکومتیں 18ویں ترمیم کے بعد آ چکی ہیں۔ کسی نے یہ بات نہیں کہی، اور نہ کسی دانشور نے یہ بات کی، نہ کسی ٹی وی پر بیٹھے ہوئے اینکر پرسن نے، کسی میزبان نے، کسی مہمان نے یہ بات کی، نہ اخباروں میں کوئی مضمون چھپا، نہ کسی تجارتی اقتصادی حلقوں کے سیمینار میں یہ بات کی گئی۔ اب اچانک اتنے برسوں کے بعد یہ راز کیسے کھلا کہ وفاق کے پاس پیسے کم ہیں اور صوبوں سے پیسے لیے جانے چاہیے؟ پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی وفاق ہے، امریکہ بھی ایک قسم کا وفاق ہے، اور برطانیہ بھی ایک قسم کا وفاق ہے، اور انڈیا بھی ایک وفاق ہے۔ تو ان جتنے بھی وفاقی ملک ہیں ان میں سے آج تک ہم نے یہی دیکھا کہ وفاق کے پاس پیسے کم ہوتے ہیں، صوبوں کے پاس پیسہ ہوتا ہے، اور صوبے ہی ملک چلاتے ہیں۔ وفاق تو ایک
ایک یونیفائنگ فورس ہوتی ہے جو اس وفاق کو، اس ملک کو، اس ملک کی وحدت کو متحد رکھتی ہے۔ لیکن جہاں وفاق نے اچانک یہ اشارے دینے شروع کر دیے ہیں کہ صوبوں کے پاس بہت پیسہ ہے، اچھا میں اب بحث کو اگر کج بحثی انہوں نے کرنی ہے تو پھر یہ ان سے ایک سوال پوچھنا بنتا ہے کہ وفاق کے پاس پیسے کہاں کم ہیں؟ کہاں کم ہے وفاق کے پاس پیسے؟ جس بے رحمی سے، جس بے دردی سے وفاقی حکومت نے پیسے اشرافیہ کو دیے ہیں، ان پر مال و زر لوٹایا ہے، قومی خزانہ ان پر لوٹایا ہے، اربوں کھربوں روپے کے حساب سے انہیں مراعات دیے ہیں۔ اگر وفاق کے پاس یہ پیسے نہیں تھے تو یہ کہاں سے دیے؟ ہم نے یہ پہلی مرتبہ سنا کہ وزیر اعظم ہاؤس کے گملوں کے لیے کروڑ ہا کروڑ روپے کی رقم رکھی گئی ہے۔ کیا ان گملوں میں سونے کا پانی ڈالا جاتا ہے؟ کیا ان گملوں میں ڈالا جاتا ہے کہ وزیر اعظم ہاؤس کے اخراجات میں، ایوان صدر کے اخراجات میں، پارلیمنٹ ہاؤس کے اخراجات میں، وفاقی کابینہ کے پتہ نہیں کتنے وزیر ہیں، کتنے مشیر ہیں، کتنے معاون خصوصی ہیں، کتنے پارلیمانی سیکریٹری ہیں، ایک پوری فوج ہے، اس ساری فوج کی تنخواہوں میں بے تحاشا 10 گنا 8 گنا اضافے کیے گئے۔ ججوں کی تنخواہوں میں اضافہ دیکھ لیجئے، ایک جج جو ہے وہ کئی کروڑ روپے ماہانہ میں پڑتا ہے۔ اگر اس کی ساری مراعات اور اس کے پروٹوکول پر ہونے والے خرچے اور ساری چیزیں دیکھی جائے، اور ارکان اسمبلی کو سفری سہولیات کی مد میں کروڑوں روپے دیے جاتے ہیں، تو یہ ارب روپے جو برباد کیے جا رہے ہیں، جو لٹائے جا رہے ہیں، اور جن کی مدد سے گلچھڑے اڑائے جا رہے ہیں وفاقی حکومت کی طرف سے، ارکان کابینہ، ارکان قومی اسمبلی، ارکان سینیٹر، تو یہ سارے پیسے وفاق کے پاس کہاں سے آئے؟ اگر سارا پیسہ صوبے لے جاتے ہیں تو یہ خرچے، یہ عللے تللے، یہ تانا شاہیاں، یہ رنگیلا شاہیاں کہاں سے کی جا رہی ہیں؟ عوام کے لیے آپ کے پاس ایک پیسہ نہیں ہے، اور شاہی اخراجات کے لیے وزیر اعظم صاحب جب بھی دورہ کرتے ہیں پوری فوج اپنے جہاز میں بٹھا کر لے جاتے ہیں۔ یہ کیا تضاد بیانی ہے کہ یعنی یہ کہنا کہ حکومت کے پاس پیسے نہیں ہیں، وفاقی حکومت کے پاس، اور سارے پیسے صوبے لے گئے۔ تو خیر، اب اسی 18ویں ترمیم جو نواز شریف صاحب نے پاس کی تھی، نواز شریف صاحب کی منظوری سے پاس ہوئی تھی، اکیلے پیپلز پارٹی نے یک طرفہ طور پر پاس نہیں کی تھی، تو اس کو ڈھکوسلا کہہ کر خواجہ آصف نے دراصل نواز شریف صاحب کو ڈھکوسلا کہا ہے، یا نواز شریف صاحب کا مذاق اڑایا ہے۔ اور نواز شریف صاحب بھی حیرت انگیز بات ہے کہ اس مسئلے پر خاموش ہیں۔ انہیں، وہ پارٹی کے صدر ہیں، انہیں شٹ اپ کال دینی چاہیے تھی کہ خواجہ آصف تم یہ کیا بات کر رہے ہو؟ صوبوں کو خود مختاری، صوبوں کو فنڈز کی فراہمی، ایک بات اصولی یاد رکھنی چاہیے کہ وفاق جو ہوتا ہے دراصل کئی ریاستوں کا مجموعہ ہوتا ہے۔ امریکہ میں اور بھارت میں ریاستوں کو صوبے نہیں کہا جاتا، وہاں اسٹیٹ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اردو میں ریاست کا لفظ، یعنی بھارت میں اگر آپ کہیں جائیں اردو کے اٹلس دیکھیں تو ان میں لکھا ہوگا ریاست راجستھان، ریاست پنجاب، ریاست یو پی، اور انگریزی میں لکھا ہوگا اسٹیٹ، اور ہندی میں لکھا ہوگا راشٹر۔ اور اسی طرح امریکہ میں وہ ان کے جو 50 صوبے ہیں، ہم صوبے کہتے ہیں، وہ تو اسٹیٹ کہتے ہیں، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ۔ تو یہ چھوٹی ریاستوں کا ایک مجموعہ ہوتا ہے، ایک انجمن ہوتی ہے جو وفاق بناتی ہے، اور پاکستان بھی اسی طریقے سے بنا تھا کہ سندھ اسمبلی نے قرارداد پیش کی کہ وہ پاکستان میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ بلوچستان میں خانِ قلات نے قائد اعظم سے ملاقات کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ بلوچستان پاکستان میں شامل ہوگا، پختونخوا میں ریفرنڈم ہوا۔ یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں، اور اب یہ وفاق یہ چاہتا ہے کہ صوبے جو ہیں وہ ایک ماتحت مقبوضہ علاقوں کی طرح اس کے ساتھ رہیں، تو یہ پاکستان کی سلامتی کو خطرے میں ڈالنے والی بات ہے۔ اور میں پہلے سے بھی کہتا رہا ہوں کہ 18ویں ترمیم اگر ختم ہوئی تو پاکستان میں انتشار اور انارکی کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہو جائے گا جس پر پھر قابو پانا بڑی سے بڑی فوج کے لیے بھی ممکن نہیں ہوگا۔ فوج شرپسندوں کا خاتمہ کر سکتی ہے، عوامی سطح پر اگر ایک طوفان اٹھ کھڑا ہو تو فوج اس کو کبھی کہیں بھی ختم نہیں کر سکتی۔ اگر ختم کرتی بھی ہے تو وہ عارضی طور پر ایک عارضی سکون کا مرحلہ ہوتا ہے، لیکن وہ چیز پھر قابو میں نہیں رہتی۔ اچھا، اس پر اب ان کو غور کرنا چاہیے، اور جو سمجھدار عناصر ہے ریاست میں، دانشور ہیں، وہ ہر بات اسلام آباد کی اور شہباز شریف کی جو یعنی کیٹیگری ہے ایلیٹ کلاس کی، اس کے نقطہ نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے۔
پاکستان کی سلامتی کو مقدم رکھنا چاہیے، اور پاکستان کی سلامتی کو اپنے ہاتھوں سے خطرے میں ڈالنا یہ کون سی عقل مندی کی بات ہے؟ یہ تماشا ہم پہلی بار دیکھ رہے ہیں۔ اور دوسری بات، مصطفیٰ کمال صاحب نے یہ ایک دھماکہ کر دیا ہے کہ کراچی کو سندھ سے الگ کر کے وفاق کے حوالے کیا جائے جس طرح کے پہلے تھا۔ یہ 60-70 سال پرانی بات ہے جب کراچی پاکستان کا دارالحکومت تھا اور اس حوالے سے وہ وفاق کے کنٹرول میں تھا، صوبہ سندھ کا اس طرح سے حصہ نہیں تھا۔ لیکن اتنے عرصہ گزرنے کے بعد اب یہ بات کرنا، اور خاص طور پر یہ نکتہ ذہن میں رکھیے کہ کراچی یا پاکستان کا دارالحکومت نہیں ہے، اب وہ سندھ کا دارالحکومت ہے۔ یا تو آپ ایک قومی اسمبلی میں قرارداد لائیں کہ وفاقی دارالحکومت دوبارہ اسلام آباد سے کراچی منتقل کیا جا رہا ہے، اور اسلام آباد پھر پنجاب کو دے دیں اور کراچی وفاق کو کے حوالے کر دے۔ لیکن دارالحکومت اسلام آباد ہے تو کراچی کس حساب سے وفاق کے سپرد کیا جائے؟ یہ اس مطالبے کے پیچھے کون ہے، اور اس مصطفیٰ کمال کو یہ نکتہ کس نے سمجھایا؟ یہ بات آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں کہ مصطفیٰ کمال صاحب جب بھی بولیں گے وہ کسی کے اشارے پر بولیں گے، اپنی رائے دینے کے وہ اہل نہیں ہے۔ متحدہ قومی موومنٹ اس وقت جس صورتحال سے دوچار ہے، ایک عرصہ ہو گیا، بلکہ شاید 1.5 عشرہ ہو گیا ہے، ان کی صورتحال یہ ہے کہ یہ کسی کے کہنے پر بولتے ہیں ورنہ نہیں بولتے۔ تو کون ہے جس نے مصطفیٰ کمال کو یہ عجیب و غریب بیان دینے پر اکسایا؟ کیا شہباز شریف ہیں؟ کیا خواجہ آصف ہیں؟ کیا وہ لابی ہے جو پاکستان کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا چاہتی ہے، جس نے 52 کے 53 کے 33 صوبوں کی تحریک چلانے کی کوشش کی جو کہ ناکام ہو گئی؟ وہ لابی اس کے پیچھے ہے، مصطفیٰ کمال کو اکسانے کے پیچھے۔ بہرحال اس بیان کا نتیجہ سوائے اس کے کچھ نہیں نکلے گا کہ سندھ میں جو گلف ہے، تفریق ہے، ایک دراڑ ہے، ایک رفٹ ہے نسلی بنیادوں پر، وہ مزید گہری ہو جائے گی، کشیدگی بڑھے گی، اور کشیدگی بڑھ کر پھر کسی طوفان کا رخ اختیار کرے گی، جیسا کہ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ ہر روز قتل عام ہوتے تھے۔ آج سندھیوں کا قتل عام ہو رہا ہے، آج مہاجروں کا قتل عام ہو رہا ہے، آج پٹھانوں کا قتل عام ہو رہا ہے۔ قتل عام کرنے والے کوئی اور لوگ، لیکن نفرتیں ایک دوسرے کی رخ کے۔ پٹھان یہ سمجھتے تھے کہ مہاجروں نے مار ڈالا، سندھی سمجھتے تھے کہ اردو بولنے والوں نے ہمیں قتل کیا ہے، حالانکہ پیچھے تو شرق پسند اور اینٹی پاکستان قوتیں تھی، وہ سارا کچھ کر رہی تھی۔ تو ویسی دراڑ پھر سے پیدا کرنے کی کوشش ہے۔ یہ مطالبہ ماننا ناممکن ہی نہیں، غیر معقول بھی ہے، اور اس کا کوئی جواز بھی نہیں ہے۔ لیکن ایک مسئلہ اور ہے جس کی ذمہ دار پیپلز پارٹی ہے۔ پیپلز پارٹی کراچی والوں کے خلاف ہے 1977 کے بعد سے۔ 1977 میں بھٹو صاحب کی تحریک، حکومت کے خلاف جو تحریک چلی تھی، اس میں سب سے زیادہ اور سب سے اہم حصہ کراچی نے ادا کیا تھا۔ پیپلز پارٹی کراچی کا یہ جرم بھولنے کے لیے تیار نہیں ہے اور اس سے انتقام لے رہی ہے۔ اب کوئی کچھ بھی کہے، کوئی کہے کہ نااہلی ہے، کوئی کہے کہ لاپرواہی ہے، لیکن نہیں، پیپلز پارٹی ایک سوچی سمجھی پالیسی کے تحت کراچی کو پسماندہ رکھے ہوئے، اور نہ صرف یہ ہے کہ پسماندہ رکھے ہوئے بلکہ وہاں شہری سہولتیں ایک کے بعد ایک کر کے ختم کرتی جا رہی ہے۔ اور خاص طور پر جب سے یہ مرتضیٰ وہاب آئے ہیں، کراچی کے میئر بنے ہیں، اور وہ جعلی طریقے سے بنے، پیپلز پارٹی کے میئر نہیں بن رہا تھا، کراچی میں جماعت اسلامی کا میئر بن رہا تھا، لیکن مختلف حلقوں نے فیصلہ کیا کہ کسی ایسی جماعت کو حکومت میں، انتظامیہ میں، کسی با اختیار کے مرکز میں نہیں آنے دینا جو نسلی تفریق پر یقین نہ رکھتی ہو، کیونکہ نسلی تفریق بڑھاتے رہنا ہمارے مقتدر حلقوں کے مفاد میں رہا ہے ہمیشہ۔ اور مقتدر حلقوں سے مراد صرف ایک آدمی نہیں ہوتا، یہ پورا ایک سسٹم ہوتا ہے جس میں بعض اوقات وہ اوپر سب سے بیٹھا ہوا آدمی جو ہوتا ہے وہ بھی اتنا مؤثر ثابت نہیں ہوتا ان چیزوں کو روکنے میں۔ تو مرتضیٰ وہاب جب سے آئے ہیں، انہوں نے تو کراچی کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دینا اپنی زندگی کا مشن بنا لیا ہے۔ کراچی کی تمام سڑکیں انہوں نے تباہ کر دی ہیں، اور تمام گٹر کھلے ہوئے ہیں، پانی وہاں نہیں ملتا، بجلی وہاں نہیں آتی، اور ٹریفک کا کوئی قانون وہاں نہیں ہے، سوائے اس کے کہ جس طرح پنجاب میں ایک حکم دیا گیا ٹریفک پولیس کو کہ ہر شہری کی بے عزتی کرنا ہے، کسی شہری کے دل میں یہ احساس باقی نہ رہ جائے کہ وہ ایک عزت مند شہری ہے۔ اسی طرح کراچی سندھ میں یہ طے کیا گیا ہے کہ کراچی والوں کو پولیس کے ہاتھوں، ٹریفک پولیس کے ہاتھوں ذلیل بھی کرنا ہے، رسوا بھی کرنا ہے، اور ان کی جیبوں سے پیسے بھی نکلوانے ہیں۔ تو کراچی کے شکوے اپنی جگہ درست ہیں۔ پیپلز پارٹی کی قیادت آصف زرداری صاحب چاہیں، بلاول بھٹو صاحب چاہیں
تو کراچی کا جرم معاف کر کے کراچی کو بھی سندھ کی ترقی میں شامل کر سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ سندھ کے اندر پیپلز پارٹی کی حکومت نے بہت اچھے ترقیاتی اقدامات کرائے ہیں، خاص طور پر تھر کے علاقے میں، جس پر پیپلز پارٹی کی قیادت کو مبارکباد دینے کو دل چاہتا ہے، لیکن جس طرح تھر کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا ہے پیپلز پارٹی کی حکومت نے، ماضی میں تھر کا علاقہ ہمیشہ نظر انداز کیا جاتا رہا اور زرداری صاحب نے اس گناہ کا کفارہ ادا کیا ہے جو دوسروں نے کیا تھا، اور اب تھر میں حالات آہستہ آہستہ اچھے رخ پر جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ مجھے لگتا ہے کہ تھر پاکستان کا ایک ترقی یافتہ علاقہ بن کر ابھرے گا۔ تو کراچی کا جرم بھی براہ کرم معاف کر دیں، اور شہباز شریف صاحب کو بھی چاہیے کہ وہ پاکستان کی سلامتی کو نظر آتش کرنے کی کوشش نہ کریں۔ ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے بلاگ میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔